15वें पारा का खुलासा पेश किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा अजीब व गरीब सफ़र का वाक़या बयान किया है कि आदमी के अंदर कितनों भी ज़्यादा सेंस हो, या यूँ कह लीजिए कि कितनों भी बड़ा साइंटिस्ट हो, अगर वो अक़ल के पैमाने में अगर उस सफ़र को देखे तो कभी भी जहन उसका दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये वो सफ़र है कि इतनी बुलंदी को पहुँचा गया है कि जहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक उतनी बुलंदी में कोई नहीं पहुँचा। ये वो सफ़र है कि इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ पहुँची गई है कि कोई रॉकेट या ये कि कोई प्लेन, कोई भी चीज़ इस तरह की दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ और कल क़यामत तक ऐसे कोई सवारी पैदा नहीं हो सकती कि उतनी तेज़ी के साथ वो सफ़र हो, और जिसको हम मेराज कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेराज का सफ़र कराया गया। इसमें दो सफ़र है, एक इसरा और दूसरा मेराज। इसरा का सफ़र क्या है? ज़मीन से ज़मीन तक का सफ़र को इसरा कहते हैं और ज़मीन से आसमान तक के सफ़र को मेराज कहते हैं। इस सफ़र के ताल्लुक़ से बाज़ अहले इल्म ने इख्तलाफ भी किया है कि बाज़ कहते हैं कि ये ख्वाब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब था। हालांकि ये बात सही नहीं है और उसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बेअब्दिही, तो यहाँ अब्द जो है वो सिर्फ रूह पर इसका इतलाक़ नहीं होता। रूह के साथ साथ जिस्म जब मिल जाए तो ऐसी सूरत में अब्द का इतलाक़ होता है। मालूम हुआ कि उस सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म अतहर के साथ वो सफ़र हुआ था। और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुश्रिकीन मक्का को बताया तो वो लोग इनकार करने पर तुल गए। अगर ख्वाब होता तो आदमी कुछ भी देख सकता है, इसमें इनकार करने की बात ही नहीं थी। तो ये दो बड़ी वजह होने की वजह से ये बात मालूम होती है कि वो सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ हुआ था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सफ़र के ताल्लुक़ से ये बयान किया कि लैलन, ये सफ़र ऐसा था कि रात ही के कुछ हिस्से में, ये नखरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इससे मालूम होता है कि एक ही रात के कुछ हिस्सों में ये सफ़र हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक्सा पहुँचे और मस्जिद अक्सा से लेकर के पहले आसमान, दूसरे आसमान, इसी तरीके से सातवें आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तक पहुँचे। तो ये जो सफ़र है, और फिर वहाँ से लौटे भी एक ही रात के अंदर, बल्कि पूरी रात नहीं, रात के कुछ हिस्से में ये पूरा सफ़र हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारी थी वो बुराक थी। ये ऐसी सवारी थी जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़। ये जो करंट है जहाँ से आ रही है, सिर्फ बटन दबा दिए यहाँ पहुँच गए, हौलल केरे में करंट आ गई। तो उससे भी ज़्यादा तेज़ मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि उसके एक कदम इतनी दूरी में पड़ रही थी कि जहाँ आदमी की ताहद्दे निगाह जहाँ तक पहुँचे उसके एक कदम वहाँ पे पड़ते थे। इतनी तेज़ रफ्तार सवारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असरा कह कर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरने और खौफ खाने से रोका था कि अल्लाह के नबी, हम आपके साथ हैं, लिहाजा खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सवारी ऐसी नहीं है कि जो है क्रैश हो जाएगी, ये सवारी ऐसा नहीं है कि जो है बहुत सारे ख़तरे हैं, बल्कि मैं आपके साथ हूँ और ये सवारी आपको महफूज करके आपको मंजिल मकसूद तक पहुँचाने वाली है। इस सफ़र के ताल्लुक़ से आपने तफसीलन भी में जुमा के खुतबे में सुना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जब बात हो रही थी, इस सफ़र की इब्तिदा हुई मस्जिद हराम से और इंतहा मस्जिद अक्सा तक, ये इसरा हुआ। और यहाँ से सातवें आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया गया, तो ये मेराज हुआ। यहाँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया गया, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ मिला। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को ये मकाम नहीं हासिल हुआ।
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین سے بات کرتے تھے، لیکن اس کا سسٹم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں جاتے اور اللہ رب العالمین سے بات ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے خود اپنے دربار میں بلایا، 7ویں آسمان میں جا کر کے نماز کا تحفہ لے کر کے آئے۔ معلوم ہوا کہ نماز کتنا عظیم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک عظمت کی طرف اشارہ دلایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے 2 جھگڑوں کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی پیاری حقیقت کو بیان کیا ہے کہ قرآن مجید ہے کیا اور کیا ہے۔ اس سے پہلے اس چیز کو جانیں کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس سورے کا قرآن مجید سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس سورے میں لفظ قرآن 11 مرتبہ آیا ہے۔ اس سورے کا آغاز کہاں سے شروع ہوا؟ واقعہ معراج سے۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان کو بلندی چاہیے تو ایسی صورت میں وہ قرآن مجید کو تھام لے۔ قرآن مجید کو اگر وہ تھام لیتا ہے تو وہ معراج کے واقعہ بتاتا ہے کہ اس کو بلندی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہدایت دیتی ہے ایسی چیز کی طرف، ہی اقوم، جو بالکل سیدھا ہے، بہت زیادہ سیدھا ہے۔ یہ گرامر کی بات ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عالم صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہیں کہ اسم تفضیل کا صیغہ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ من کے ذریعے استعمال ہوتا ہے، اسم کے تفضیل کا صیغہ الف لام کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے، اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ 3 ہی طریقہ ہے اس کا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ تینوں طریقے کو چھوڑ کر کے اقوام کا لفظ اس میں تفضیل استعمال کیا ہے، اور یہ تینوں چیز یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہاں مطلق لا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے اور ایسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے کہ عقیدے کے باب میں بھی بالکل صحیح راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اعمال کے باب میں بھی صحیح رہنمائی کرتا ہے، سیاست کے باب میں بھی صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ جتنی بھی چیز اس میں جوڑ لیں، دنیا کی سارے راستے کی صحیح رہنمائی قرآن مجید کرتا ہے۔ اس چیز کا فائدہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان تینوں راستے کو، جو کہ اسم تفضیل کے 3 طرح کے جو ہے طریقے کار ہیں، ان تینوں کو چھوڑ کر کے مطلق بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ ہر انسان کے کندھے میں اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین نے لٹکا دیا ہے۔ کہا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کے کندھوں پر اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اس کو اللہ رب العالمین نکالے گا، کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور پھر وہ کھلی کتاب اس دن پائے گا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 2 بزرگ فرشتے ہمارے کندھوں پر رکھا ہے، نیکیاں کریں تو بھی لکھتا ہے، گناہ کریں تو بھی لکھتے ہیں۔ وہ غافل کسی بھی صورت میں نہیں ہے، ہر نیکیوں کو لکھتے ہیں، ہر گناہ کو لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی ذات سامنے ہوگی، کوئی تیسرا ترجمان نہیں ہوگا، بندہ اور اللہ رب العالمین کے درمیان باتیں ہوں گی، اور اللہ رب العالمین ان کو نامہ اعمال تھما کر کے پھر کہے گا اقرا کتابک، تم اپنی کتاب کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنے نفس کے حساب کے لیے تم کافی ہو۔ کیا حالت ہوگی کہ اگر ہم نے اس کتاب کے اندر اچھی تحریر نہیں کر رکھی ہے، اگر ہماری زندگی میں کل قیامت کے دن اچھی کتاب پانا ہے تو ایسی صورت میں ہماری زندگی کو اچھے لکھنے پڑیں گے، اچھے لکھیں گے، اور اسی طریقے سے عمدہ لکھیں گے تو ایسی صورت میں کل قیامت کے دن ہم خوش ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پڑھیں گے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ ایک ٹیچر ہے اور بچوں کو لکھوا رہا ہے، یہ چیز لکھو، فلاں چیز لکھو، فلاں چیز لکھو، تو اس میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس میں 3 ہی قسم کے بچے ہو سکتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ جو کچھ بھی نہ لکھے، جب کچھ بھی نہ لکھے، زندگی میں نیکیوں کے اعمال نہ کرے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے یہاں پڑھے گا کیا؟ دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہوں گے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہوں جو غلط لکھے۔
اگر غلط سلط لکھے تو اللہ رب العالمین کے ہاں جب اللہ رب العالمین کہے گا کہ اقرا کتابک، تم اپنی کتاب کو پڑھو، تو اس وقت کیا پڑھے گا؟ اور غلطی جب انسان لکھتا ہے تو اسی صورت میں اس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ایگزام اچھے سے نہیں لکھا، میں نے جو استاد نے جو لکھوایا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لکھ پایا۔ جب اللہ رب العالمین کے سامنے جب کتاب دی جائے گی اور وہاں آدمی جان لے گا کہ ہم نے کیا لکھا ہے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے کیا کچھ کرتوت رہے ہیں، اس چیز کو جانتا ہے پہلے سے، تو پھر جب اللہ رب العالمین اس کو کہے گا کہ تم لکھو تو وہ کیا لکھے گا، کیا بتائے گا، کیا پڑھ کر اللہ رب العالمین کو سنائے گا۔ اور تیسرے کیٹیگری کے وہ لوگ جو صحیح لکھ دیں، استاد نے جو کچھ بتایا ہے اسی کے مطابق لکھ دیں، ایسے لوگ تو خوش و خرم اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی جو اعمال ان کی زندگی کے ہوں گے ایسی صورت میں وہ پڑھ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں چلنے کے لیے تم چل کے بھی کامیاب ہو سکتے ہو، مگر آخرت میں تمہیں کامیابی چاہیے تو ایسی صورت میں تمہیں بھاگنے پڑیں گے، تمہیں دوڑنے پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے، آخرت کو بنانا چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور جس طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، جس طریقے سے تگ و دو کرنی چاہیے، جس طریقے سے بھاگنا چاہیے، اسی طریقے سے وہ کوشش کر رہا ہے، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، ایمان لایا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے سے سبقت کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں آخرت چاہیے تو ایسی صورت میں یہی کام، یہی چیز تمہیں فالو کرنے پڑیں گے، ہر کسی سے سبقت کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ صدقہ کا معاملہ آیا تو اسی صورت میں جو کچھ تمہارے سرمائے ہیں اس کے بندھن کو کھول کر کے رکھنا پڑے گا، جب جیسے موقع آئے صدقہ کرتے جاؤ۔ نماز کا معاملہ آئے تو تم پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے جاؤ، ذکر و اذکار کا معاملہ آئے تو ایسی صورت میں ذکر و اذکار کرتے جاؤ۔ ہر نیکی کے اعمال میں دوسرے سے سبقت کرو، دوسرے سے آگے بڑھو، دوسرے سے بازی لے جاؤ، تب جا کر کے تم بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ آخری بات، اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کے تعلق سے بڑی پیاری بات، بہت پیاری باتیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فرض کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے اس وقت کو بیان کیا ہے کہ جب تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کی عمر کو وہ پہنچ گئے ہوں، اور ان میں سے اس میں بھی خاص یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ان میں سے اگر کسی کا ایک کا انتقال ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں اور زیادہ تمہیں ان کے اوپر مہربانی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوتا ہے جب آدمی بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیٹے بہو وغیرہ سب کچھ آ جاتے ہیں، تو بیٹے کی طرف سے بھی پریشانی آتی ہے، بہو کی طرف سے بھی پریشانی آتی ہیں، اور بھی گھریلو پریشانیاں آتی ہیں۔ جب دونوں بوڑھے ماں باپ رہیں تو ایسی صورت میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے وہ اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن جب ایک نہ رہے تو ایسی صورت میں دل تڑپ جاتا ہے، بیٹے ستا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ کس طریقے سے وہ کس کو پریشانی بیان کرے وہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر شوہر انتقال کر گیا ہے، ماں موجود ہے، تو ایسی صورت میں اگر بہو ستا رہی ہے یا یہ کہ بیٹے کی طرف سے پریشانی آ رہی ہے تو ایسی صورت میں اندر ہی اندر وہ گھٹ گھٹ کر کے جینے لگتی ہے، کیونکہ اس کو ایسا کوئی ساتھی نہیں جو وہ اپنی دل کی بات سنائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بطور خاص ایسے موقع پر اپنے بیٹے کو اور دیگر جو ہے افراد کو حسن سلوک کی تاکید کی ہے، کہا، فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تمہاری موجودگی میں دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہاں اند کا کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے کمال کر دیا ہے۔ آپ ممبئی میں رہو، آپ لندن میں رہو، آپ امریکہ میں رہو، کہیں بھی رہو،
اس طریقے سے ماں باپ کے لیے آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے بالکل قریب ہیں. کسی بھی معاملات میں، کسی بھی پریشانی میں آپ ہر طرح سے ان کی امداد کرو، ان کی مدد کرو. جو بھی تکلیف آئے اس کو ہٹانے کی کوشش کرو، چاہے آپ کسی جگہ بیٹھے ہو. یہاں یہ مطلب بیان ہو رہا ہے عندک الکبر، آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں اگر وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا ان میں سے ایک ہو، تو ایسی صورت میں بطور خاص کہا گیا کہ فلا تقل لہما اف، کہ اف تک نہیں کہنا. اور آگے کہا ولا تنہرہما، اور ان کو نہ جھڑکنا. آج ہم دیکھیں کہ ماں باپ کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی اور چھوٹی چھوٹی بات میں ان کو جھڑک دیتے ہیں، ان کو طرح طرح کے جو ہے پریشانیاں، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی چیز کو بیان کیا ہے. اف، یہ عربی میں سب سے چھوٹے لفظ بیان کیا جاتا ہے جب تکلیف میں ہو. ماں باپ، کسی بھی خدمت آپ کر رہے ہیں ماں باپ کی، مثلا وہ سمجھے کہ بستر میں ہیں اور وہ اٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ایسی سچویشن میں ہیں، وہ بیماری کی حالت میں ہیں، لہذا آپ تو ان کو خدمت کرنا ہی. خدمت کر رہا ہے آدمی تو پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ پریشان حال ہو جاتا ہے اور پھر ان کے سامنے ہی کس کس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ بیٹا یہ فلاں چیز لا کے دو، بیٹا فلاں چیز لا کے دو، تو پھر وہیں پہ جھڑکنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو ایک طریقے سے یہ نصیحت کی ہے اور اس طریقے سے ایک بیٹے کے اوپر فرض کیا ہے کہ اس طریقے سے نہ کرے کہ اف تک نہ کہے، جھڑکے نہیں، بلکہ ہمیشہ اچھی طریقے سے بات کرے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور اچھی طریقے سے وہ بات کرے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کا بازو پھیلائے رکھے. عاجزی کا بازو پھیلائے رکھے، یہ منظر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ کوئی پرندہ آیا، اڑ رہا ہے، وہ اپنا شکار ڈھونڈ رہا ہے، اور مرغی کو دیکھے ہوں گے آپ. ادھر مرغی تو ویسے پالتے نہیں، لیکن دیہات کے لوگ جو ہے مرغی وغیرہ پالتے ہیں، اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا مرغی پالتے ہیں تو مرغی کے جب چوزے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو جو مرغی ہوتی ہے ایسے خطرے کے موقع پر جب اس کے اوپر پرندہ اڑنے لگے، چیل اڑنے لگے یا گدھ اڑنے لگے یا بڑے بڑے اس طرح کے جو کوہ اڑنے لگے، اور اس بچے کو جیسے ہی وہ موقع ملتا ہے وہ اٹھا کر کے اچک کر لے کے چلا جاتا ہے. جیسے ہی مرغی کو اس بات کی خبر لگ جاتی ہے کہ کوہ اڑ رہا ہے اور وہ میرے بچوں کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو آپ اگر مشاہدہ کیے ہیں تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بازو میں سارے کو سمیٹ لیتا ہے. ایک بھی بچہ باہر نہیں ہوتا، ایک بھی چوزا باہر نہیں ہوتا، اور پورے کے پورے کو وہ سمیٹ کر کے رکھ لیتا ہے. اور اس طریقے سے خود کے اندر پریشانیاں آ جائے، خود کے اندر کوئی حملہ آ جائے، مگر بچوں کے اوپر حملہ ہونے نہیں دیتی ہے. یہی چیز اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے کو سمجھایا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ایسا تم حفاظت کرنا ان کی، ایسا سلوک کرنا ان کے ساتھ جس طریقے سے ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے شفقت کا بازو اپنے اندر پھیلائے رکھتی ہیں اور تمام پریشانیوں اور مصیبت سے دور کر دیتی ہیں. یہ چیز سمجھایا ہے میرے بھائی، یہ چیز لے کر جائیں اور اپنی زندگی میں عمل ضرور کریں، کیونکہ ماں باپ کے قدموں میں جنت رکھا گیا ہے. وہ خوش، اللہ خوش، وہ ناراض، اللہ ناراض. آپ کے وہ ناراضگی کی حالت میں مر گئے تو ایسی صورت میں سمجھیے کہ آپ کے روزے، نماز، یہ ساری چیز دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور وہ اگر خوش ہو کر کے آپ کی زندگی سے چلے، دعا دیتے رہے، تو ایسی صورت میں آپ کامیابی یقینی بن جاتی ہے. اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے. آمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. جو سوالات مشرکین مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی گئی تھی، انہی میں سے ایک سوال روح کے تعلق سے تھا. پوچھا گیا کہ روح کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بڑا شارٹ کٹ دیا اور یہ بتا دیا کہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے.
تم ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ رب کا معاملہ ہے، یہ رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، سارے علم کا خزانہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو گویا کہ یہ سوال بہت اونچے درجے کا تھا، ABCD کے الفابیٹس پڑھ رہا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے گریجویٹ کا، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ یہ بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، تم جس لیول میں ہو اس لیول کے یہ سوال ہی نہیں ہے، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، اس علم کے حساب سے تم روح کو سمجھ سکو، یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مزید بات جو انسانوں کی ضرورت کے لیے ہے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ گویا کہ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس روح کو جاننے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ جس چیز میں ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جن و انس مل کر کے سارے مل جائیں، اجتماع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس جیسے قرآن لانے کے لیے، لا یأتون بمثلہ، تو وہ ہرگز نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، پورے جن اور پورے انسان مل کر کے قرآن جیسے دوسری کوئی کتاب لانا چاہیں تو اسی صورت میں نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مدد کرنے والے بن جائیں، سارے مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بعد بھی وہ قرآن مجید جیسے کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے روح کے بعد قرآن مجید کو ذکر کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم جس روح کے بارے میں تم پوچھتے ہو، روح انسان کے جسم کو اور باڈی کو زندہ رکھتی ہے، لہذا اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ اس روح کی غذا کیا ہے اور اس روح کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ جس دل میں اور جس روح کے اندر قرآن مجید رہے گا تو ایسی صورت میں وہ زندہ روح ہوگی، اور اگر روح کے اندر قرآن مجید نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ روح ہونے کے باوجود، جسم کو زندہ رکھنے کے باوجود وہ مردہ ہے۔ تو یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے کہ اس روح کو جانو جو تمہاری روح کو زندہ رکھتی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو اس چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے ساری ہڈیاں بوشیدہ ہو جائیں گی، چورے چورے ہو جائیں گے، ریزے ریزے ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے ایک بہترین طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے، کہا اَإِذَا كُنَّا وَقَالُوا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ہڈی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، قادر على ان يخلق مثلهم، اور اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ساتوں آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، اسی طریقے سے اسی کے مثل اللہ رب العالمین الگ سے نئے سرے سے ساتوں آسمان اور زمین بنانے پر قادر ہے۔ جو ذات ساتوں آسمان کو بنانے پر قادر ہے، زمین کو بنانے نئے سرے سے بنانے پر قادر ہے، تو پھر تمہیں بنانے میں کون سی ان کو دقت لاحق ہوگی؟
نئے سرے سے اللہ رب العالمین آسمان کو بنا دے گا جس طریقے سے یہ 7 آسمان ہے، نئے سرے سے زمین کو بنا دے گا جس طریقے سے زمین موجود ہے۔ جب نئے سرے سے ان چیزوں کو اللہ رب العالمین بنا سکتا ہے ادسر نو، تو ایسی صورت میں تم تو زندہ ہی تھے، بس تم ہم مردے ہو گئے ہو، قبر کی مٹیوں میں تم گھل گئے ہو۔ اس چیز کو اللہ رب العالمین تمہیں پھر سے، جو تم ایک شکل کی موجود تھے، اس شکل کو لانے میں اللہ رب العالمین کو کون سی دقت آئے گی؟ یہاں اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا تم اس چیز کے انکار کیوں کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ سے پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کا ذکر کیا ہے، اور سورہ کہف میں واقعہ کہف موجود ہے۔ واقعہ کہف ایک لمبا واقعہ ہے، میں واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، واقعہ آپ لوگ سنے ہیں اور بارہا سنتے ہیں۔ اس میں جو سبق ہے وہ نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ اس واقعے کے اندر جو چند نوجوان ایک ایسے معاشرے کے اندر جو سارے لوگ گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے، اس میں چند نوجوان اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس معاشرے کے لیے ایک انقلاب پیدا کرتے ہیں، تو اس میں ہر معاشرے کے اندر نوجوانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ چاہے توحید کا مسئلہ ہو، چاہے رفاہی کام کا مسئلہ ہو، چاہے دین کا کوئی کام ہو، دین کی خدمات ہو، یہ ساری چیزوں میں نوجوانوں کو کردار نبھانا چاہیے۔ اور اس میں اصحاب کہف کے نوجوان ان کے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں کہ انہوں نے ایسے معاشرے کے اندر بھی توحید کو اپنایا اور توحید کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کی مدد کی۔ جب وہ اپنے شہر سے نکلے تو کہا گیا کہ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب وہ نوجوان کہف کے یہاں پہنچے تو وہاں پہ پناہ لیے، فقالوا، اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنك رحمة، اے پروردگار عالم تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت کا نزول فرما، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمیں صحیح راستے پر گامزن رکھ۔ اس بات کی دعا اصحاب کہف کے نوجوانوں نے کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو 300 سال تک سلا دیا اور کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کان کو تھپتھپایا، فی الکہف، غار میں، کہف کے اندر، سنین عددا، چند سالوں کے لیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کے کان کے جو پردے ہیں، جو کان کی پردے ہونے کی وجہ سے باہر کی آواز سنتے ہیں، اس چیز کو اللہ رب العالمین نے اس پردے کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ کوئی آواز وہ سن نہیں سکتے باہر کی، اور اس وجہ سے وہ سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے، 300 سال تک سوتے رہے۔ وہ کروٹ بھی بدلتے تھے، سو کر کے جس طریقے سے عام طور پر کروٹ بدلتے ہیں، چت لیٹتے ہیں، پھر دائیں کروٹ لیٹتے ہیں، پھر بائیں کروٹ لیٹتے ہیں، کروٹ بدلتے تھے، لیکن باہر کی آوازیں ان کو نہیں سنائی دیتی تھی۔ معلوم ہوا کہ کان سے آدمی کی نیند کا گہرا رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے، کان کا نیند سے گہرا رشتہ ہے، اور اس وجہ سے جب کان ہی آواز سن نہ پائے تو اسی صورت میں نیند ہی نہیں کھلی۔ آج دیکھیں کوئی آدمی کتنوں گہرے سے گہری نیند سو رہا ہے، لیکن آدمی آواز دے تو فوراً وہ جاگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے کان کے پردے پر پردے ڈال دیا اور اس طریقے سے وہ سوتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ دنیا کے فتنے میں پڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے 3 نقصان اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ یہاں ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ 2 دوست تھے، ایک مسلم دوست تھا، ایک دوسرے جو ہے کافر تھا، اللہ رب العالمین کا انکار کرتا تھا۔ تو یہاں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اگر کافر ہو، مشرک ہو، اور اگر وہ اسلام کے
سمجھے کہ دشمنی نہیں نبھا رہا ہے یا یہ کہ نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، تو ایسے صورت میں لوگوں سے تعلق رکھے جا سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا۔ کافر کو اللہ رب العالمین نے اب ایک باغ سے نوازا تھا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب دونوں دوست اس کے باغ میں داخل ہوئے تو ایسی صورت میں کہا کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو ایسی صورت میں وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا کہ مجھے یہ خیال نہیں ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ میرا باغ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے یہ بھی خیال نہیں کہ قیامت کبھی آئے گی۔ وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلِبًا، اور اگر قیامت آئی بھی تو ایسی صورت میں میں قیامت کے دن بھی بہترین ٹھکانہ پاؤں گا۔ تو یہاں جو تین باتیں اس نے کی ہے، یہ تینوں باتیں یہ دلالت کر رہی ہیں کہ جو دنیا کے فتنے میں، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، کہ ایسے لوگوں کے ہاں عقل ماری جاتی ہے، اور اسی طریقے سے دین کے اندر بھی ان کی سمجھ نہیں آتی، اور پھر اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں اور دنیا کے جتنے عادل پسند چیزیں ہیں، سارے لوگ بے عدل پر سوال اٹھاتے ہیں، سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں کیا گیا، عدل نہیں کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین کا عدل دیکھیے، کتنا عدل اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، قیامت کے دن جب لوگوں کو نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، ہائے نہ ہماری افسوس، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ زندگی کے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اس نے نہیں چھوڑا اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، ساری چیزوں کو اس نے اجزا کر دیا ہے، ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا انصاف کیسا انصاف ہے کہ انصاف پر بھی بات ہوگی کہ کیسی کتاب ہے اور کتنی انصاف سے کام لی گئی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو ایسی کتاب اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انسان عمل کر رہے ہیں وہ اس کو حاضر پائیں گے، ساری چیزوں کو وہ لکھ دیا ہوگا اور اس کا بدلہ بھی پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین بے حد انصاف سے کام لے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو جس چیز کا مستحق ہے اسی چیز کے حساب سے اللہ رب العالمین فیصلہ کریں گے۔ بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت تو ایسی ہوگی کہ بہت سارے بندوں کو اللہ رب العالمین عذاب سے بھی محفوظ کر لے گا، بہت سارے کے سفارش، یہ جو سفارش کا جو مسئلہ ہے وہ آدمی کب سفارش کرتے ہیں؟ جب آدمی پھنستے ہیں، تو بہت سارے ایسے بندے پھنسے ہوں گے، لیکن سفارش کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین جن جن کو بھی سفارش کی اجازت دیں گے تو ان کو سفارش کی اجازت ملے گی، تو پھر وہ دوسرے کو جو پھنسے ہوں گے ایسے لوگوں کو اٹھا کر کے وہ سفارش کے ذریعے سے وہ پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ یقیناً اللہ رب العالمین کا فضل و کرم دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو جہنم میں دائم اور قائم رکھے گا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے جرم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔